बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवा दें कि कल यानी 16 अगस्त बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे हम एक मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनीवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है। जिनीवा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बिल्कुल सामने हम एक बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। इस मुजाहरे का एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्विट्ज़रलैंड चैप्टर है उसने किया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने किया है। वहाँ मैं भी हाजिर हूँगा आपके साथ और इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत जारी है, जाली मुकदमों में जिस तरीके से इमरान खान को पकड़ा गया है, ख़वातीन को जेलों में रखा गया है, पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर कल अगस्त 16 जुमे का दिन 3 बजे दोपहर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा और जनीवा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने। तो कल आपके साथ मेरी वहाँ पर मुलाकात होगी। ज़रूर तशरीफ़ लाइए अगर आप वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं तो। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आप सबको ये तो पता ही है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है। उसके बाद से कुछ डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तो आपके साथ शेयर करनी है। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि उनको पकड़ने के बाद मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे या डिप्टी जेलर कह लें उन्हें, अडयाला जेल में, और असल में उनकी तैनाती जो थी वो इमरान खान साहब के साथ थी और उनके खाने का और दूसरे इंतजामात को वो देखते थे, उनको तहवील में लिया गया। और मीडिया को ये खबरें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फीड की गई कि मोहम्मद अकरम जो थे उनके थ्रू जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो राब्ते में थे इमरान खान के साथ, और 9 मई और सारी चीज़ों का बयानिया और दूसरी चीज़ें जो है वो उस थ्रू, जब से जेल में हैं इमरान खान, तो मोहम्मद अकरम मशवरे देते थे या पैगाम देते थे इमरान खान को। पहले वो बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाते थे और फिर बुशरा बीबी के थ्रू वो पैगामात इमरान खान तक जाते थे। ये एक पूरी की पूरी कहानी घड़ी गई। लेकिन इसके साथ जो अभी मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि 3 मजीद मिलिट्री जनरल्स और ब्रिगेडियर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। मीन सीनियर अफसरान को अरेस्ट किया गया है, मिलिट्री ने अपनी तहवील में ले लिया है। जनरल फैज़ हमीद के बाद ये अगली डेवलपमेंट है कि अब 3 मजीद जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स जो हैं उनको जो है वो तहवील में लिया गया है। मिलिट्री ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तमाम अब कोर्ट मार्शल जो है उसे फेस कर रहे हैं। ISPR ने ऑफिशियली बताया है कि मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को जो है वो हिरासत में लिया गया है। अब ये तमाम चीज़ें वही कड़ी हैं जो कल के वीलॉग में भी हमने आपको बात की कि ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें टाउट्स कल बता रहे थे कि शायद साकिब निसार साहब को भी गिरफ्तार किया जाए, शायद जो है वो और दूसरे लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, मतलब कि जो सिटिंग जजेस हैं उनके ऊपर भी ऐसी तलवार लहराई जाए। ये जाहिर है कि एक डिक्टेटरशिप के अंदर इस तरह के काम होते हैं कि तमाम लोगों के ऊपर डर बैठा दिया जाए। तो अब उसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये जो रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान को गिरफ्तार किया गया, पहले आपको इनकी हम कुछ तफसील दे दें। वो उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे जब जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उन्होंने सर्व किया। अब शायद उनकी तरक्की हो चुकी है ISI में और फिर रिटायर्ड भी हो चुके, ज़ाहिर है वो ISI में उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद के साथ डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट से। उसके बाद ब्रिगेडियर नईम फ़खर OC थे इस्लामाबाद डेट के, और ज़ाहिर है ये भी ISI में थे और इस्लामाबाद के गिरदो नवा के मामलात को देखा करते थे। और उसके बाद कर्नल आसिम तीसरे गिरफ्तार होने वाले शख्स हैं। ये भी जनरल फैज़ हमीद के इंतहाई करीबी हल्कों में शुमार होते थे। 2 अफसरान का कम अज़ कम इन 3 में से ताल्लुक जो है वो चकवाल से है। आप सबको पता ही होगा कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो भी चकवाल के रहने वाले हैं। इन तमाम सिचुएशन के अंदर आप ये तो देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और अब उसके अंदर से बहुत सारे और क्याफे भी निकल रहे हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले क्विकली आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब खुलकर बोले हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है मीडिया से।
وہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں کہ کیا لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، عمران خان کے خلاف کوئی گواہی دیں گے، کیا ہوگا، ان کو پکڑنے کے بعد عمران خان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جایا جائے گا، سزا دلوائی جائے گی، مطلب کہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پکڑے جانے کا عمران خان پر کیا اثر ہوگا، یہ سوالات آپ کے دماغ میں ہیں۔ یہ عمران خان کی میڈیا ٹاک آپ سے شیئر کر لوں جو بہت اہم ہے آج کی، اس کے بعد میں اس سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاکس میں صحافیوں کو یہ بتایا کہ آئی بی کی، آپ کو پتا ہے کہ آئی بی جو آئی ایس آئی اور ایم آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی دونوں افواج پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور جو آئی بی ہے وہ ایک سویلین ایجنسی ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ نیچرلی پرائم منسٹر کو ساری رپورٹ کرتا ہے۔ وہ بھی انہی کی طرح وہ بھی ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور خفیہ ایجنسی ہے وہ بھی، ان کا کام بھی انٹیلیجنس گیدر کرنا ہے اور ملک کے پرائم منسٹر کو دینا ہے۔ مقصد تو اصل میں انٹیلیجنس گیدر کرنا ملکی وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے، لیکن آج کل تو سیاسی وسیع تر مفاد کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے آج بتایا کہ جو آئی بی تھی وہ مسلسل انہیں رپورٹس کر رہی تھی کہ جو اس وقت کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ملک احمد خان صاحب، عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ملک احمد خان صاحب لگاتار جنرل باجوہ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ لگاتار ان کو مل رہے تھے، نیگوسیشنز کر رہے تھے، اور آئی بی لگاتار پرائم منسٹر عمران خان کو یہ رپورٹ کر رہی تھی۔ اور پھر جب ان کے یہ معاملات اور آگے بڑھے تو پھر جنرل فیض حمید کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا جنرل باجوہ نے، اور عمران خان صاحب نے آج ایک بیان دیا جس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لفافے جو ہے نا وہ بس مر ہی جائیں گے، اور اس کو ایسا ٹوسٹ دیں گے کہ آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید پاکستان کا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا، اب اس کے پولیٹیکل منطق نکالی جائے گی۔ حالانکہ عمران خان ہمیشہ ہمیں نجی محفلوں میں بھی، پولیٹیکل محفلوں میں بھی، نجی کا مطلب یہ کہ جس میں ہماری پولیٹیکل اندر کی صرف کور ٹیم ہوتی تھی، اور پھر لارجر پولیٹیکل محفلوں میں بھی، اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پر بھی اور ہر جگہ انٹرویوز میں یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا جو کنیکشن تھا، جو لیوریج تھی طالبان کے ساتھ افغانستان کے معاملات کے اوپر، جو ان کی نظر تھی، کیونکہ وہ کرتے آ رہے تھے یہ کام بہت دیر سے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ حمید گل صاحب کا بہت کنیکشن تھا، ان کو آپ اچھے لفظوں میں یاد کریں، برے میں وہ آپ کی مرضی، کنیکشن تو تھا نا ان کا۔ جیسے جنرل ضیاء الحق نے، ظاہر ہے افغان وار لڑی تو افغانستان کے سارے جتنے بھی لوگ تھے ان کا ان کے ساتھ جنرل مشرف کی نسبت زیادہ رابطہ تھا، آلدو جنرل مشرف بعد میں آئے، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ان تمام آرمی چیف سے جنرل ضیاء الحق کا زیادہ رابطہ ہوتا ہوگا۔ اسی طریقے سے جنرل فیض حمید کیونکہ میٹرز کو ڈیل کر رہے تھے تو ان کا بہت زیادہ قریبی رابطہ تھا، تو میں کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی تھا جب یہ آئی ایس آئی چیف کو بدلنے کی بات ہو رہی تھی جنرل فیض حمید صاحب کو، تو پرائم منسٹر نے بارہا میٹنگز میں کہا پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو جنرل باجوہ کے بہت قریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر بس بدل دیں، بار بار پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ آگے سردیاں گزر جانے دیں، اس کے بعد یہ فیصلے کریں گے۔ ابھی افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، افغان سرزمین سے امریکہ واپس جا رہا تھا اور وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک بندہ جو ایکسپرٹ بھی ہے ان معاملات پر، جس کی لیوریج بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، اور وہ ہمیں بہت ڈیلیور کر رہا ہے اور ڈیلیور کر سکتا ہے افغان معاملات میں، اس کو سیاسی اپنے بینیفٹ کے لیے چینج کرنا جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا استدلال تھا، لیکن ظاہر ہے نون لیگ اور لفافے کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان تو انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اب بات سامنے آئی کہ اصل میں تو آرمی چیف کے لیے ان کا نام سلمان شہباز نے دیا تھا، کیونکہ جنرل فیض ظاہر ہے بیک اینڈ کے اوپر مدد کر رہے تھے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کے بیٹوں کو کیسوں میں چھڑوانے کے لیے، اور اب تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کے معاملات طے کرنے کے لیے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کے ساتھ ڈیل کی تھی، اور ظاہر ہے ملک میں سے جب نواز شریف کو بھگایا تھا تو اس میں بھی جنرل فیض ڈیفینیٹلی شامل تھے، اور عمران خان کے پاس یہ تمام رپورٹس آئی بی سے آ چکی تھیں، اور میں آپ کو واضح طور پر بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی جنرل فیض حمید کو پاکستان کا آرمی چیف میرا نہیں خیال کہ نامینیٹ کرنا تھا، ان کے ذہن میں کوئی اور تھے، یہ مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے تھے کہ افغانستان کے معاملات میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بہت کام کے بندے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان نے آج کہا کہ وہ اثاثہ تھے، مین
یہ صرف اور صرف اثاثہ کا ان کا جو ورڈ ہے، کیونکہ وہ پہلے بہت دفعہ یہ بات ہم سے بھی کر چکے ہیں، میڈیا میں بھی کر چکے ہیں، تو یہ اثاثے کا ورڈ صرف افغان میٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اب لفافے آپ کو بتائیں گے کہ اثاثے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ ہماری پولیٹیکل ایکسٹینشن تھے، پی ٹی آئی کے لیے اثاثہ تھے، پی ٹی آئی کو انہوں نے پاور لے کے دینی تھی۔ نہیں، عمران خان کو پتا تھا کہ فیض حمید جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر گیم کھیل رہے ہیں، لیکن وہ ملکی مفاد کو اپنے مفاد کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ اگر اپنا مفاد دیکھتے تو جنرل فیض حمید کو کب کا چینج کر کے کوئی اپنے ہاتھ کا بندہ لے آتے، لیکن انہوں نے ان کی وہ تمام حرکتیں برداشت کی صرف اس لیے کہ افغانستان کے اندر وہ بہت ہی بہترین کام کر رہے تھے۔ اور آج عمران خان نے دوبارہ سے یہ کہا کہ ضائع کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کے پیچھے آئی ایس آئی کو لگانے کے لیے فیض حمید کو بدلا، اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ اور جو ملکی لیول کا انٹرسٹ تھا، جو جیو پولیٹیکلی ہمارا انٹرسٹ تھا، جو ارد گرد کے خطے کے ممالک کے اندر ہمارا انٹرسٹ تھا، اس کو کمپرومائز کیا جنرل باجوہ نے صرف اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اب جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کا جو احتساب ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہم تو اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ انہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ بالکل اپنے کسی بھی افسر کو پکڑ کے وہ کورٹ مارشل کریں یا اس کا احتساب کریں، لیکن انہوں نے کہا ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر جنرل فیض حمید کا احتساب ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا تو وہ ان کو سزا ملنی چاہیے، نہیں کیا ہوگا تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں نے تو پہلے دن بھی آپ کو یاد ہے اپنے انالیسس میں کہا تھا کہ یہ اچھی شروعات ہے، چلیں رواج تو پڑا کہ اب جنرلز بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، آج یہی عمران خان نے کہا، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ پھر باقیوں نے جو کرپشن کی ان کا بھی احتساب کریں، جنرل باجوہ کا بھی احتساب کریں، ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ وہ تو اس میں ہینڈ اینڈ گلو شامل تھے ہر چیز میں، یہ تمام جو کارگزاری کی ہے۔ تو آج عمران خان نے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا کہ پھر کسی ایک کو پک اینڈ چوز نہ کریں، سب کے اوپر کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب جنرل فیض حمید کو چینج کر رہے تھے جنرل باجوہ اندھا دھند، کیونکہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کروانی تھی، نون لیگ کو پاور میں لانا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو دھکیلنا تھا، توڑنا تھا، اور یہ عمران خان کو آئی بی سے پتہ چل چکا تھا، اور باجوہ صاحب کی ملاقاتیں اور ساری جو ڈیل ہو چکی تھی۔ تو جب انہوں نے فیض حمید کو روکنے سے منع کیا، عمران خان نے چینج کرنے سے منع کیا، تو عمران خان صاحب کی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور یہ بات بالکل آج انہوں نے میڈیا کو بتائی ہے، ہمیں ظاہر ہے پہلے سے پتہ ہے۔ کئی دن تک بات چیت بند رہی تھی آرمی چیف کے ساتھ، عمران خان کی ان کے ساتھ بہت گرم بات ہوئی تھی، عمران خان نہیں بدلنا چاہتے تھے انہیں، اور جنرل باجوہ کیونکہ ڈٹرمنٹ تھے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، انہوں نے ملکی مفاد کو داؤ پہ لگایا، اور وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ہر صورت، حالانکہ غلط یا صحیح آئی ایس آئی کے چیف کس کو رکھنا ہے یہ ملک کے پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، وہ غلط کر رہے تھے یا صحیح کر رہے تھے یہ استحقاق، جیسے ابھی فیض حمید صاحب کا غلط ہو رہا ہے کورٹ مارشل یا صحیح ہو رہا ہے، یہ آرمی کے اپنے ڈسپلن کا استحقاق ہے۔ جیسے ہم ان کے ایریا کا رسپیکٹ کرتے ہیں، انہیں بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن جنرل باجوہ نے کیونکہ ایکسٹینشن لینی تھی تو ہر صورت فیض حمید کو چینج کرنا تھا، تو تلخ کلامی بھی ہوئی، یہ بھی عمران خان صاحب نے آج بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے جو ایکسٹینشن والا سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ اس میں فیض بھی شامل تھے، باجوہ بھی شامل تھے، ہماری ڈیلیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں تو سچا ثابت ہوا، میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیل کے ساتھ سب کچھ ہوا، تو اللہ الحق ہے میں تو سچا ثابت ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی ہم پر ڈال رہے ہیں کہ اس میں فیض حمید شامل ہے، فلاں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج باہر لائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں فیکٹ سامنے لائیں تاکہ سامنے آ جائے کہ کون کون شامل ہے، لیکن یہ کبھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مخصوص نشستوں کے اوپر اور قاضی کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر اگر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی پارٹی کو تیار کر رہا ہوں، پھر دم دم مست قلندر ہوگا اور ہم سڑکوں پر ہوں گے، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جسٹس قاضی اور الیکشن کمیشن اور موجودہ آرمی چیف اور نون لیگ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ تمام لندن پلان کا حصہ ہیں، اور اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی سحر اصل آپ یہ کہیں کہ انہوں نے گفتگو کی آج عمران خان نے، مطلب کہ تفصیلی جنرل فیض حمید کا وہ جو ایک آپ کے ذہن میں بات ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے نہیں بنیں گے، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی۔ اب آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ بن گئے ہیں، وہ بنیں گے، وہ بالکل کبھی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی عمران خان کے ساتھ میں رابطے میں تھا 9 مئی کے لیے اور ہم نے کیا، تو اس کا مطلب وہ خود بھی کنفیس کر رہے ہیں میں نے کیا، اس کا مطلب ہے خود بھی سزا لیں گے۔ تو پہلے تو ظاہر ہے مجھے پتا وہ رابطے میں نہیں تھے، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں وہ رابطے میں ہیں، تو پھر بھی وہ کیوں مانیں گے؟ اگر وہ پھر بھی مانیں گے
تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. اور وہ کیوں ماریں گے؟ اور اگر انہیں ماننا ہی پڑا تو پھر لگتا ہے مجھے کہ وہ باجوہ صاحب کو بھی پھنسائیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ باجوہ صاحب زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شامل تھے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور وہ ہو سکتا ہے موجودہ بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان دے دیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ میرا تجزیہ ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں نا وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو اس کی وجہ سے عمران خان کو پھنسا لیں گے. ہاں کھینچنے کی کوشش تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں کر رہی ہے اور کرے گی. لیکن میرا جو تجزیہ کہتا ہے، منطق کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات کلیئر رہے کہ میں کسی صورت بھی جنرل فیض حمید کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار جو ہے وہ مناسب نہیں رہا. یہ ساری ڈیل کروانے میں، یہ ساری جو دو نمبری ہو رہی تھی، اس میں وہ بھی مکمل طور پر شامل تھے. اس لیے اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے. میں تو اس بات پہ ہوں کہ جس نے بھی کچھ غلط کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو سچ بتانا ہے، انالیسس. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں گے. اچھا جی، اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کا کیس نہیں بازیاب ہو سکے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج سخت ریمارکس دیے ہیں. 20 تاریخ کا وقت دیا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے لاپتہ کارکنان جو فیضان اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عدیل بھٹی، دونوں کی بازیابی پر سماعت ہوئی، وہ بھی بازیاب نہیں ہو سکے. اس پر بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بہت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ پھر قانونی بنا لے ملک میں کہ جس کو مرضی غائب کر لیں اور پھر کسی کو سامنے نہ لائیں. بہرحال سخت ناگواری، اور 20 تاریخ کا وقت دیا ہے. دیکھتے ہیں اس کے اندر اب ہوتا کیا ہے. اچھا جی، آگے عمران خان صاحب کا جو اڈیالہ میں سیل ہے اس کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈپٹی جیلر تھے محمد اکرم، ان کو گرفتار کر لیا تھا. آپ کسی نئے کو لگایا، 24 گھنٹے کے بعد ہر 7ویں دن عملہ چینج کر دیا جاتا ہے، 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے. عمران خان کو توڑنے کی کہ وہ این آر او کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، وہ گھٹنوں پہ گر جائیں، اس کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. انہیں ہر طرح سے ایذا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے وہاں سے رکھنی تھی. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک نئی بے عزتی فرمائی ہے. ملک یہ 77ویں سالگرہ تھی، اور جو 77ویں سالگرہ وہ آپ کو پتہ ہے بھتیجی نے پہلے 77ویں لکھنا نہیں آ رہا تھا. بھتیجی نے ایک مارکا مارا کہ اس بیچاری کو لکھنا ہی نہیں آ رہا تھا کہ لکھنا کیسا ہے. اور اب چچا نے کہا کہ یہ 78ویں سالگرہ. انہوں نے پاکستان پہلے ہی بنا لیا تھا، گھر بنا لیا ہوگا نا، گھر پہ کہیں بنا لیا ہوگا 1 سال پہلے ان کے آباء و اجداد سے پاکستان. تو ان کے حساب سے پاکستان کی 78ویں سالگرہ ہے، اور بھتیجی 77ویں لکھ رہی تھی اور لکھنا نہیں آ رہا تھا. تو ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کر رہے. اس کے بعد اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہم اس کے بعد جو اگلا ویلاگ ہوگا اس میں تفصیلی ہم اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے. لیکن یہاں آپ کو صرف بتا دیں کہ ایک طرف اکانومی کے جو حال ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے چیمبر کی جو تزئین و آرائش ہے نا، چیمبر کی مین دفتر کی، چیمبر کا مطلب ہے دفتر جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے جو چیمبر کی یا دفتر کی تزئین و آرائش ہے، مین وہ دفتر بنا ہوا ہے، نئے سرے سے نہیں بننا. اس کے اندر کوئی نئے لیمپس رکھے جائیں گے، کوئی لائٹیں لگائی جائیں گی، کوئی کارپٹ ڈالا جائے گا. اس کا خرچہ جناب پورے 50 لاکھ ہے، لیکن 1000 روپیہ کم ہے. ذرا تھوڑی سی آپ پہ مہربانی بھی تو کرنی تھی نا. تو 49,99,000 روپے منظور کیے ہیں، 50 لاکھ منظور نہیں کیے. اتنے یہ چور کے بچے ہیں نا. آپ ذرا کام دیکھیں ان کے. اور بھائی اگر آپ نے 49,99,000 آپ نے مین 50 لاکھ 5 ملین سے آپ نے 1000 کم کیوں رکھا ہے؟ پھر پورا ہی 5 ملین جو ہے وہ لے لیں. تو 50 لاکھ کی بجائے 49,99,000 کا بجٹ اپروو کیا ہے. اب اس میں وہ جو جھوٹ بولنے میں سب سے بڑے ماسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کا چیمبر جو ہے وہ اب فرنش ہوگا. مطلب کہ اس کی تزئین، وہ پہلے سے بھی فرنش تھا، فرنش میں نے غلط لفظ کہہ دیا. تزئین و آرائش اسحاق ڈار صاحب کی مرضی کے کرٹن لگیں گے، رنگ چینج ہوں گے صوفوں کے اور کارپیٹس کے، اور اس میں پیسہ بھی بنائیں گے لوگ. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک دفتر کتنا بڑا دفتر ہوگا. وہ آپ 20x10 کا لگا لیں، 20x20 کا لگا لیں، چلیں آپ کوئی اسے 1000 اسکوائر فٹ لگا لیں. 1000 اسکوائر فٹ کے دفتر پہ 2000 اسکوائر فٹ لگا لیں. چلیں جی، اسحاق ڈار صاحب پورے محل میں رہتے ہوں گے. اس کی تزئین و آرائش کے اوپر 50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ ذرا خود سوچئے کہ دوسری طرف قوم جو ہے وہ فاقوں پر مجبور ہے اور بجلی کے بل نہ دے سکنے پر اپنی جانیں لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.